सऊदी अरब में दज्जाल का सफ़ेद महल तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दज्जाल और उसके महल के बारे में। क्या सऊदीया में दज्जाल का सफ़ेद महल तैयार है? क्या सऊदी हुकूमत दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है? उस सफ़ेद महल का तज़किरा अहादीस मुबारका में किन अल्फाज में आया है? सऊदीया के अलावा और किस मुल्क में दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं? दज्जाल का ज़हूर कहाँ से होगा और दज्जाल के साथी या फिर सहूलतकार कौन लोग होंगे? दज्जाल को कौन कत्ल करेगा? इन तमाम सवालों के बारे में हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इन तमाम बातों के मुताल्लिक जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, दज्जाल का सफ़ेद महल अब पूरी तरह तैयार है और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद सऊदी गवर्नमेंट के हुक्म पर तामीर किया गया है। जबल हबशी, या जिसे हबशा का पहाड़ भी कहा जाता है, मदीना से बाहर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आकर दज्जाल रिहाइश इख्तियार करेगा और इंतज़ार करेगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ठीक उसी जगह ऐन पहाड़ी की चोटी पर जो दज्जाल का ठिकाना होगा, वहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा सफ़ेद महल तामीर करवाया है जिसे किंगडम पैलेस कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महल की तामीर के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज किया और सारी मुस्लिम कम्युनिटी भी इस महल की तामीर के खिलाफ थी। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उस महल की तामीर रुक ना सकी। यहाँ तक कि अब जबकि ये सफ़ेद महल पूरी तरह तैयार हो चुका है, यहाँ किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है और इस महल की तरफ जाने वाले तमाम के तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। लोगों ने इसे दज्जाल का महल कहना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि आज हम अपनी आंखों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा होते देख रहे हैं, क्योंकि वाकई इस महल की लोकेशन पुरअसरार तौर पर मख्फी रखी गई है। जैसा कि हदीस में दज्जाल के बारे में बताया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खिताब फरमाया कि लोग निजात का दिन कहते हैं। निजात का दिन कौन सा है? उसे 3 बार दोहराया गया तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात का दिन कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल वो आखिरी वक्त का मुनाफिक पहाड़ की चोटी जबल हबशी पर चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखते हुए अपने साथियों से कहेगा कि क्या तुम ये सफ़ेद महल देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा सिर्फ इसलिए ताकि वो एक तलवार बरदार फरिश्ते को ढूंढ सके। फिर वो अलजर्फ की बंजर ज़मीन में पहुंचकर पड़ाव डालेगा। उसके बाद मदीना में 3 बार ज़ोरदार ज़लज़ला आएगा और कोई मुनाफिक मर्द या औरत या फासिक मर्द या औरत ऐसे नहीं रह जाएंगे जो उसके साथ शामिल होने के लिए ना निकलें, और फिर यही यौम निजात होगा। दोस्तों, इस हदीस मुबारक से सफ़ेद महल और दज्जाल से इसका ताल्लुक वाज़े होता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ भी सामने ले आती है। हैरत की बात यह कि सऊदी गवर्नमेंट किस तरह एक इतनी वाज़े चीज़ को नज़रअंदाज कर सकती है। कौन सोच सकता है कि वो सरजमीन जहाँ काबतुल्लाह है, रोज़ा रसूल है, वहाँ के बासी, वहाँ के बादशाह अपने हाथ से दज्जाल के लिए ठिकाना तामीर करेंगे। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहाँ दज्जाल दाखिल ना हो सकेगा सिवाय मक्का और मदीना के, और उन दोनों शहरों का कोई दरवाज़ा ऐसा ना होगा जहाँ फरिश्ते दज्जाल के ख़िलाफ़ उसकी पहरेदारी के लिए कतार दर कतार खड़े नहीं होंगे। और फिर मदीना के रहने वाले 3 मरतबा शिद्दत का ज़लज़ला महसूस करेंगे और फिर अल्लाह उन मुक़द्दस शहरों से तमाम काफिरों और मुनाफिकों को बाहर निकाल देगा, क्योंकि दज्जाल उन दोनों मुक़द्दस शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा। लिहाजा वो हबशा पहाड़ की चोटी पर क़याम करेगा। दोस्तों, क़यामत के बारे में की गई छोटी बड़ी कई पेशगोइयाँ ऐसी हैं जिन्हें हम देखते हैं कि इनमें से कई पूरी हो चुकी हैं, और अब उस जबल हबशा की चोटी पर एक सफ़ेद महल का तामीर होना भी एक और पेशगोई लगती है जो पूरी होने जा रही है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी मकाम पर तामीर हुआ है जिसके बारे में अहादीस में बताया गया कि दज्जाल का ठिकाना होगा। नाज़रीन, आने वाले सालों में ख़ास तौर पर क़ुर्ब क़यामत के अरसे में दुनिया के
ایکو سسٹم میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اسلامی نظریات کے مطابق کچھ واقعات ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کے رونما ہونے کا تعلق دجال کی آمد سے ہے۔ اس سب میں اہم پیش گوئی یہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور دجال کی آمد سے قبل تقریباً 3 سال پہلے دنیا ایک عظیم قحط سے گزرے گی۔ اسلامی تعلیمات اور ان پر عمل کرنے والے بہت کم رہ چکے ہوں گے، جہالت کا دورہ ہوگا، اور دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے کچھ حصوں میں کئی جنگیں بھی لڑی جائیں گی۔ دجال کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا، اور وہ بہت تیزی سے دنیا کے سفر پر نکلے گا، ایک شہر سے دوسرے شہر ہوتا ہوا تقریباً ساری دنیا میں پہنچے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کئی قسم کے غیر معمولی کارنامے سر انجام دے گا۔ وہ جہاں بھی جائے گا کرپشن، افراتفری اور انتشار پھیلائے گا۔ ناظرین، دجال کو ایک گندمی رنگت کے قدر فربہ جسم کے مالک نوجوان کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کا سینہ بے حد چوڑا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی پیشانی پر واضح دکھائی دینے والے حروف کاف فے رے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی، سوجی ہوئی اور دیکھنے میں بہت عجیب، اور وہ اس آنکھ سے کانا ہوگا، وہ تیز رفتار ہوگا، اور اس کی اولاد بھی نہیں ہوگی۔ وہ سب سے پہلے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، اور پھر بعد میں خدائی کا جھوٹا دعویٰ بھی کر ڈالے گا۔ پھر بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں یہودیوں کی دجال کی آمد کی تیاریوں کے متعلق بھی بتایا تھا، جہاں انہوں نے اس خاص تقریب میں جو بائیڈن کو بھی شرکت کی دعوت دی تھی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے صہیونی یہودی اور وہاں کی صہیونی حکومت اس وقت رفح میں ملٹری آپریشن کا آغاز کر چکی ہے، اور اس ملٹری آپریشن کی مخالفت میں دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ابھی تک کسی بھی ملک نے اس ملٹری آپریشن کو اپنی حمایت سے نہیں نوازا۔ یہاں تک کہ امریکہ بھی اس ملٹری آپریشن کی شدید مخالفت کر رہا تھا، اور یہاں تک کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ملٹری آپریشن کیا گیا تو اسرائیل کو کسی بھی قسم کی امداد نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی اس کے کسی اقدام کی حمایت کی جائے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سلسلے میں اسرائیل کو وارننگ دینے کے لیے امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش ہونے والی جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو بھی نہیں کیا، جبکہ اس سے پہلے امریکہ ہر بار اس طرح کی کسی بھی قرارداد کو ویٹو کرتا چلا آ رہا تھا، اور اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی جا رہی تھی کہ وہ کھل کر غزہ میں آپریشن کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رفح بارڈر کراسنگ کے ایریا میں تقریباً 15 لاکھ کے قریب نہتے اور بے یار و مددگار فلسطینی مسلمان موجود تھے، اور وہاں پر کسی بھی قسم کا زمینی آپریشن یا فضائی آپریشن ان بے قصور اور بے گناہ فلسطینیوں کے خون کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے وہاں آپریشن کیا، خیموں میں آگ تک لگا دی گئی، جس سے بہت سے معصوم بچے زندہ جل گئے اور بہت جانی و مالی نقصان بھی ہوا۔ اسرائیل کی بے جا حمایت کے باوجود امریکہ اس قسم کے بے گناہ خون کا الزام اپنے سر لینے سے خوف زدہ تھا، اور جانتا تھا کہ اگر اس طرح کے آپریشن کی حمایت کی گئی تو پوری دنیا میں اسرائیل اور امریکہ کے حامی ممالک اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، چاہے وجہ کوئی بھی ہو۔ اس آپریشن کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکے گا۔ البتہ اسرائیل نے اس طرح کی کسی بھی وارننگ کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ چاہے پوری دنیا ہمارے مخالف ہو جائے، ہم رفح بارڈر کراسنگ ایریا میں آپریشن ضرور کریں گے، اور انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ ناظرین، رفح پر حملے کی تیاریوں کا سلسلہ بھی چل ہی رہا تھا کہ اسرائیل کے اندر سے یہ خبر آ گئی کہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ویڈیو میں خبر دی تھی کہ اسرائیل اپریل کے مہینے میں ان سرخ بچڑوں کی قربانی کر کے دجال کی آمد کی تیاریاں کر رہا ہے، جنہیں اس مقصد کے لیے تقریباً 1.5 سال قبل امریکہ کے علاقے ٹیکساس سے خریدا گیا تھا۔ اس سلسلے میں نہ صرف یہودی بلکہ عیسائی اور مسلمان بھی اپنا الگ الگ موقف رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہودی موقف کی بات کریں تو ان کے نزدیک یہ آنے والا دجال دراصل دجال نہیں بلکہ کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جسے وہ اپنا آخری نبی اور اپنا نجات دہندہ تصور کرتے ہیں۔ اپنے مسیح کی آمد کے بعد یہودی پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے، اور پوری دنیا پر یہودیت کی حکمرانی ہوگی۔ حالانکہ یہودی اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی سازشوں کے ذریعے مصلوب کرنے کی کوشش بھی کر چکے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی سازشوں سے محفوظ رکھتے ہوئے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ یوں یہودیوں کا یہ آخری مسیحا، یہ کرائسٹ، دراصل دجال یا عیسائیوں کی زبان میں اینٹی کرائسٹ ہوگا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بحروپ میں آئے گا اور اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس سلسلے میں اگر ہم عیسائی موقف کی بات کریں تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی نوح انسان کے گناہوں کے کفارے کے طور پر اپنی جان دی تھی، اور انہیں مصلوب کر دیا گیا تھا۔
اس کے بعد ان کے جسد خاکی کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت کے نزدیک وہ واپس آئیں گے اور ان کی مدد سے عیسائی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ ناظرین، اب اگر ہم مسلمانوں کے موقف کی بات کریں تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قتل ہونے سے محفوظ رکھا اور انہیں زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمانوں سے نازل کیے جائیں گے، اور اس بار وہ کسی نبی نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے روپ میں زمین پر آئیں گے، اور اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور کوئی بھی غیر مسلم دنیا بھر میں باقی نہیں بچے گا۔ آپ نے الگ الگ موقف تو سن لیا، لیکن آپ کے لیے یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان واقعات اور روایات کو جہاں بہت ساری عوام کی جانب سے قصے کہانیاں کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے، یہ سب اب حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے۔ ایک اسرائیلی اخبار نے پوری دنیا کو چیلنج دیا ہے کہ آنے والا مسیحا دراصل یہودیوں کا ہوگا، اور اس پر وہ مناظرہ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ دوسری جانب یورپ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ اس آنے والے کرائسٹ یعنی جسے دوسرے الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نجات دہندہ تصور کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف یورپی اقوام جیسا کہ پولینڈ، ہالینڈ، فرانس اور جرمنی سمیت کچھ دیگر ممالک بھی اس بڑی جنگ میں کودنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر اسلحے کی خریداریاں اور تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں اسلحہ ساز فیکٹریوں کے شیئرز کی قیمت اس وقت آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو بڑے ہی بھیانک قسم کا منظرنامہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ ناظرین، فی الحال یہ یورپی ممالک روس کے خلاف مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اگر اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودیوں کا دجال ظاہر ہو گیا، جو کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق پہلے ظاہر ہوگا، تو پوری دنیا میں جنگ کا نقشہ بدل کر رہ جائے گا۔ اسرائیلی اخبار کے دعوے کے مطابق یہ جھوٹا مسیحا یعنی دجال یہودیوں کو جی بھر کر سپورٹ کرے گا، اور کمزور ایمان کے حامل مسلمان اور عیسائی اس کی پیروی کریں گے۔ یہودی تو اپنے اس مسیحا کی پیروی لازمی کریں گے، اور ان کی جانب سے ان کی مخالفت کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اس صورت میں غزہ میں جنگ اپنی آخری حدوں کو چھو لے گی، اور اسرائیل پوری کوشش کرے گا کہ غزہ کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی راہ ہموار کر سکے۔ اس لیے اسرائیل اس وقت رفح بارڈر کراسنگ کے ایریا میں ملٹری آپریشن پر زور دیتا ہے، تاکہ وہاں موجود مسلمانوں کا حتی الامکان قلع کما کر دیا جائے، اور جو تھوڑے بہت مسلمان باقی بچے ہیں ان کی جانب سے کسی بھی قسم کی مخالفت کا خطرہ باقی نہ رہے۔ اسرائیل کے اندر سے بھی ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان سرخ بچڑوں کی قربانی کے بعد اب وہ دراصل تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کریں گے، اور دجال کی آمد کی پہلی باقاعدہ تیاری ہوگی۔ باقاعدہ اس تقریب میں موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی دعوت نامہ بھیجا جائے گا۔ ان تمام باتوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح اسرائیل اور اس کے سہولت کار دجال کی آمد کے نہ صرف منتظر ہیں بلکہ اس کے استقبال کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر دجال کے متعلق بات کی جائے تو دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں ہے، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا، اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، ملمع ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں، اور کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اور شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کے معنی ہے حقیقت کو چھپانے والا، سب سے بڑا دھوکے باز اور چال باز۔ دجال کا مادہ دجل ہے، جس کے معنی ہے خلط ملط کر دینا۔ تلبیس یعنی شیطانی چالوں سے دوسروں کو دھوکے اور التباس میں ڈالنا، ملمع سازی کرنا، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا۔ گویا دجال میں یہ تمام منفی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں دجال سے مراد جھوٹا مسیح، المسیح الدجال، اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا،
پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر کاف پہ رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ مشکات ترمذی جلد 2۔ اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال ایک چھوٹی سی سرخ پہاڑی کے قریب مقیم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے بندوبست میں ہی مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی ملک شام کی طرف تیاری فرمائیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 500 یا 900 سوار بھیجیں گے، جن کے حق میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان مجاہدین کے نام جانتا ہوں اور ان کے باپ داداؤں کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ وہ زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے۔ وہ دجال کو کہیں نہ پائیں گے اور واپس آ کر حضرت امام مہدی کو خبر دیں گے کہ یہ افواہ غلط ہے۔ پھر کچھ دن بعد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ مسند احمد۔ وہ نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ مسلم شریف۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کروائے گا۔ مسلم شریف۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف پہ رے لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں، موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ صحیح بخاری۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا انتظام دے گی۔ ابو داؤد۔ اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ ابو داؤد۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اور اسی حالت میں بہت سے ملکوں پر سے اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن پر پہنچے گا اور بہت سے بددین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے مکہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا۔ صحیح مسلم و بخاری شریف۔ اور پھر مدینہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ ہر دروازے کی محافظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے متعین فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گی، اور مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے بدعقیدہ منافق لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ دجال سے مناظرے کے لیے نکلیں گے اور دجال سے کہیں گے کہ تو ہی دجال ملعون ہے، جس کی ہم کو اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ تو دجال غصے میں آ کر اس بزرگ کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے علیحدہ علیحدہ پھینک دے گا، اور پھر اپنے دعوی خدائی کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس کو یعنی اس بزرگ کے ٹکڑوں کو پھر زندہ کرے گا۔
لیکن وہ بزرگ پھر زندہ ہونے کے بعد دجال کو کہیں گے اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی وہ مردود دجال ہے۔ دجال پھر غصے میں آ کر اس بزرگ کو پھر ذبح کرنے کا حکم دے گا، لیکن اب ناکام ہوگا۔ پھر اس بزرگ کو اپنی تیار کی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا، لیکن وہ آگ خداوند کریم کی قدرت سے آپ کے لیے گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد دجال کسی بھی مردہ کو زندہ کرنے کی قدرت نہ پائے گا۔ یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہوگا اور اس کے وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی دمشق آ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری یعنی تربیت فوج اور جنگی سامان تقسیم کریں گے۔ اور ایک دن لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ کیا آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ صحیح مسلم شریف۔ اور امام مہدی نہایت انکساری اور خوش خلقی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے، مسلم شریف، اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ بس حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے کہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہے۔ جب رات گزرے گی تو صبح کو حضرت امام مہدی فوج کو لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ اس وقت دم عیسوی میں یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک ہی دم عیسوی مار کرے گی، مسلم شریف۔ اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں نیست و نابود ہو جایا کرے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعقب کریں گے اور مقام لد میں جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں۔ صحیح مسلم ابن ماجہ۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی اور ان یہودیوں کو جو دجال کے لشکر میں ہوں گے ان کو اس وقت کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر شام کے وقت کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں ان میں سے کوئی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بھی آواز دے گا کہ اے خدا کے بندو اس یہودی کو پکڑو اور اس کو قتل کرو، مگر درخت غرقد ان کو پناہ دے کر چھپائے رکھے گا۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا، ترمذی، جن میں ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام جن شہروں میں دجال نے فساد پھیلا رکھا تھا دورہ فرمائیں گے۔ دجال سے تکلیف اٹھائے ہوئے لوگوں کو خدا کے ہاں اجر عظیم ملنے کی خوشخبری دے کر دلاسا و تسلی دیں گے اور اپنے انعام و اکرام سے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ خروج دجال کے متعلق عقیدہ رکھنا کتنا اہم اور فتنہ دجال کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث کی تمام مستند کتابوں میں اس کا ذکر تواتر سے موجود ہے۔ امام بخاری نے دجال پر ایک خصوصی باب مختص کیا ہے اور صحیح بخاری میں 51 مرتبہ دجال کا ذکر آیا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی دجال پر ایک باب قائم ہے اور صحیح مسلم میں لفظ دجال 65 مرتبہ مذکور ہے۔ سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی میں بھی دجال پر ابواب موجود ہیں اور ان دونوں مجموعہ ہائے حدیث میں لفظ دجال بالترتیب 28 اور 33 مرتبہ آیا ہے۔ سنن نبی ماجہ میں لفظ دجال 18 مرتبہ، مسند احمد میں 206 مرتبہ، موطا امام مالک میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ امام ابو یعلا، امام بزار، امام طبری، امام ابن ماجہ، امام ہیشمی رحمہ اللہ کے اپنے اپنے مرتب کردہ مجموعہ ہائے احادیث میں دجال کا لفظ اتنی بار مذکور ہے کہ اس کی حیثیت ایک ذخیرے کی سی ہے اور ان کا شمار کرنا تقریباً ناممکن امر ہے۔ امام حاکم، امام قرطبی، نعیم بن حماد، ابن کثیر، علامہ برزنجی اور شیخ یوسف مقدسی کے مرتب کردہ مجموعہ ہائے احادیث میں بھی دجال سے متعلق کثرت سے روایات موجود ہیں۔ ناظرین، دجال اور اس کے سہولت کاروں کے متعلق جاننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب اور اب خاص طور پر شہزادہ محمد بن سلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک ایکٹیو ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ شہزادہ سلمان نے قرب قیامت کی کئی نشانیوں اور خاص طور پر دجال کی آمد والی پیشگوئیوں کو پورا کرنے میں سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ سعودی حکمران امام مہدی کی آمد سے بے حد خوفزدہ ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی،
لیکن وہ امام مہدی کی آمد کو روکنے کے لیے جو بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف ہی جا رہے ہیں۔ مغربی دنیا اور خاص طور پر یہودیوں سے مدد اور سپورٹ حاصل کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں جو یہ حکمران کر رہے ہیں اس سے الٹا حضرت امام مہدی کی آمد کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ مغربی رہنماؤں اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے جہاں اور بھی کئی اقدامات کیے گئے ہیں، وہیں پر نیوم سٹی پروجیکٹ بھی محمد بن سلیمان کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو خاص طور پر یہودی لابی کو خوش کرنے کے لیے شروع کیا گیا۔ یہ منصوبہ اگلے 6-7 سالوں میں مکمل ہو جائے گا۔ 2017 میں محمد بن سلمان نے اپنے ہاتھوں سے اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا، جسے پوری دنیا میں تکنیکی اعتبار سے ایک شاندار اور ترقی یافتہ منصوبے کے طور پر لانچ کیا ہے۔ حالانکہ سعودی عرب کے لیے اس منصوبے پر کام کرنا بے حد حیران کن تھا، کیونکہ نہ تو ان کے پاس بجٹ تھا اور نہ ہی اتنے فنڈز تھے کہ وہ یہ مہنگا ترین پروجیکٹ لانچ کر سکیں۔ اس شہر کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ سعودی عرب کے قوانین کے انڈر نہیں ہوگا۔ یہاں خواتین پر کاروبار یا تفریحی سرگرمیوں پر کوئی اسلامی نظریاتی پابندی نہیں ہوگی۔ حقیقت میں یہ شہر کسی بھی قسم کے قانون اور پابندیوں سے بالا تر ہے۔ لوگوں نے اسے دجال کا شہر بلانا شروع کر دیا، کیونکہ حیران کن طور پر یہ شہر سعودی عرب کے حساب سے بے حد ایڈوانس، جدید اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ اس شہر کا اپنا چاند، اپنی ویدر کنٹرول ٹیکنالوجی ہوگی، جہاں کئی اسپیس اور سائنس ریسرچ سینٹرز اور لیبارٹریز قائم کی جائیں گی۔ یہ شہر اور اس کی جدیدیت دجال کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جہاں سعودی عرب میں اور کئی ایسے حیران کن اقدامات پچھلے کچھ عرصے میں دیکھنے آئے ہیں، وہیں پر جبل حبشہ پر ایک سفید محل کا تعمیر ہونا ایک بہت خوفناک حقیقت ہے جسے انکار ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کی ایمان کو مضبوطی عطا کریں اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں اور اس پرفتن دور میں قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس آگاہی کو آگے بانٹ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔